बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। वसीम मलिक साहब, सदीक जान साहब और रिजवान गलजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान को चूँकि शिफा हॉस्पिटल में नहीं लाया गया, पिम्स लेके गए, फिर अडयाला शिफ्ट कर दिया। कल हमने लाइव जब सेशन किया तो उसके बाद चूँकि पहली दफ़ा आपके सामने हाज़िर हो रहे हैं, खबरें बहुत सारे लोगों ने, सब लोगों ने ही ज़ाहिर है सारा दिन देखी होंगी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन दो तीन अहम अहम जो सवालात हैं, सबसे अहम सवाल वसीम मलिक साहब, वक़्त ज़ाया किए बगैर आपकी तरफ आता हूँ। कंटेम्प्ट की बात हो रही है। बहुत सारे लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने अभी तक कंटेम्प्ट फाइल क्यों नहीं की, यानी आज जो रोज़ गुजरा, मौका ज़ाया कर दिया। एक तो इस हवाले से बताएं और ये बताएं कि इस सारे मामले के ऊपर जो हुकूमती वर्जन है, जो पीटीआई का वर्जन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पीटीआई ने की, तौहीन अदालत कर दी है, ये भी इल्ज़ाम लग रहा है। क्या ऑप्शंस हैं पीटीआई के पास और कंटेम्प्ट के हवाले से कि क्यों फाइल नहीं हुई? क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, वाज़ेह रख लीजिए कि चाहे इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया, फ़ैसले पर अमल दरामद का आगाज़ ही नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत बल्कि ना सिर्फ तौहीन अदालत, संगीन तौहीन अदालत की मुर्तकब जो है वो ठहरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। जब हम ये कहते हैं कि अमल दरामद नहीं हुआ और वफाकी हुकूमत कंटेम्प्ट की मुर्तकब ठहरी है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मामले पर फ़रीक़ैन जो हैं वो दोनों ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब ठहरे हों। आज डॉक्टर उज़्मा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको अगर आप सियासी अंदाज़ में देखें तो चलें, कुछ लोगों की ये राय है कि उनको ये सारी गुफ्तगू प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में नहीं करनी चाहिए थी। वो लिख कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे देती, वहाँ से रिपोर्ट भी हो जाता, पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा भी बन जाता, और आपके जो फ़रीक़े मुखालिफ हैं उनको कोई उज़र या कोई बहाना ना मिलता, और आपका जो मैसेज है वो भी कन्वे हो जाता। लेकिन बार बार वो उस मामले में, चूँकि वो बहनें हैं, वो ये कह रही थीं कि इमरान खान ने कहा है कि जाके ये लोगों को बताओ। तो अगर इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं तो उन्होंने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो किसी सूरत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है मेरे नज़दीक, क्योंकि जब फ़ैसले पर अमल दरामद का आगाज़ ही नहीं हुआ, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 सफ़ात के जो फ़ैसला है उसका जो पैराग्राफ नंबर 13 है, उसमें जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा आर्डर है, उसके पहले 7 नुकात तो बिल्कुल याद नहीं हैं। आपको 8वां उसका नुक्ता याद आ रहा है कि जिसमें कहा गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की सेहत के मुतालिक गुफ्तगू नहीं करनी, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो ना तो उन्हें शिफा अस्पताल लाया गया, ना कोई मेडिकल बोर्ड शिफा अस्पताल वाला बना, पिम्स का एक मेडिकल बोर्ड बना है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। अब इस मामले में आप देखिए कि व्हाट नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है। अब बगैर किसी लेतो लाल के हमें ये बात वाज़ेह रखनी चाहिए कि इस वक्त जो मुरवजा निज़ाम है उसमें या तो अदालतें बेबस हैं या अदालतें सहूलतकार हैं। अदालतें खुद से तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक उन्हें लगे ना कहीं कोई स्पेस जनरेट की जा रही है उनके लिए। ये जो फैसला आया है, इसमें भी कहीं ना कहीं एक स्पेस थी। उस स्पेस में आकर अदालत ने एक ऐसा फैसला दिया जो कि गवर्नमेंट ने उससे मानने से इनकार कर दिया। अब बात हो रही है कंटेम्प्ट की, तो कंटेम्प्ट में गवर्नमेंट का लफ्ज़ वहाँ पर लिखा है। दो लोग वैसे इसमें आते हैं कि फ़ैसले में लिखा है हुकूमत और शिफा की इंतज़ामिया। जी। शिफा अस्पताल की इंतज़ामिया आकर ये कह दे कि जी जब लाया ही नहीं गया तो वो क्या कर सकते थे। ठीक। तो ज़्यादा और सबसे बड़ी और सिर्फ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, यहाँ जब पे गवर्नमेंट की। एक सवाल का जवाब दे दें कि लाया नहीं गया, लेकिन शिफा के डॉक्टर तो वहाँ पे पिम्स गए हैं ना, तो क्या वो कंटेम्प्ट में आएंगे या नहीं आएंगे? वो इसलिए नहीं आएंगे कि शिफा के जो डॉक्टर हैं या कोई मेडिकल बोर्ड है, तो वो हुकूमत ने उन्हें जो कहा है उन्होंने वही करना है। सर, हुकूमत जो भी उनको कहे, उनको कोर्ट का ऑर्डर तो कुछ और था। कोर्ट का आर्डर बिल्कुल था, कोर्ट के आर्डर में था कि हुकूमत और शिफा की इंतज़ामिया मिल के एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगी। हुकूमत जब यानी तैयार ये नहीं थी। शिफा हॉस्पिटल का फैसला तो नहीं था ना कि हाँ, हम पेशेंट को नहीं लेंगे, आप इनको पिम्स ले जाएं। डॉक्टर्स शिफा के जो पिम्स गए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो चूंकि दोनों ने मिलकर एक मेडिकल बोर्ड बनाना था, हाँ ये आप ज़रूर डिबेट कर सकते हैं कि क्या वो आकर ये रिप्लाई देंगे। पहले तो ये सवाल है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी, मैं उस तरफ आता हूँ, तो क्या वो इतने इंडिपेंडेंट होंगे कि आकर ये सारी बातें कर दें। दूसरा, जहाँ कंटेम्प्ट की बात है, तो उसमें जब गवर्नमेंट का लफ्ज़ आया है तो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, फेडरल कैबिनेट है, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट इनिशिएट होगी। मुझे लग रहा है कि इसका जवाब है नहीं। अच्छा। हाँ, आप कोई और रास्ता निकाल सकते हैं, आप इस हवाले से एक और अटैम्प्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई कंटेम्प्ट में जाए और वहाँ पर जाकर वफाकी हुकूमत को एक मरतबा फिर यकीन दहानी करानी पड़ जाए कि जी आपके फैसले पर अमल दरामद होगा। मुस्तकबिल में 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, अब जो सूरत हाल बन गई है, ये मेरी ज़ाती राय है कि इमरान खान को आपने
اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں شفا ہسپتال لانا ہے، یہ تو آپ کو لانا پڑے گا، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ جب اس کے مختلف پولیٹیکل ڈائمینشنز کو میں دیکھتا ہوں تو یہ میری ایک ریڈنگ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، ممکن ہے آپ سب لوگ اس سے اختلاف بھی کریں۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یعنی نیئر فیوچر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوگا۔ آج بہت سارے لوگوں نے یہ تنقید کی، چونکہ آج کے دن تک جسٹس شاہد وحید موجود تھے، چونکہ جو 3 رکنی بینچ تھا وہ منگل تک تھا، اس کے بعد 2 رکنی بینچ ہو گیا، ججز تینوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے، اسلام آباد کی پرنسپل سیٹ پر موجود تھے۔ اب آئندہ ہفتے سے وہ موجود نہیں ہوں گے۔ میٹر کو تو انہوں نے پارٹ ہے ڈکلیئر کیا، یعنی اس مقدمے کو انہوں نے سننا ہے اور 16 تاریخ کو اس کی سماعت ہے، اس سے پہلے یہ ایک پیش رفت ہو گئی۔ کنٹیمپٹ کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس پر پھر پی ٹی آئی نے تو دائر کرنی ہے۔ پی ٹی آئی نے آج کہا، وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، غالباً نہیں، میں پنجوتا صاحب تھے، انہوں نے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ چونکہ ہم اس میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ بڑی مفصل قسم کی زیادہ اس میں ہم نے فریق بنانے ہیں، تو ہم ایک درخواست دائر کریں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آج اگر دائر ہو جاتی تو چلیں یہ ہم گمان کر سکتے ہیں کہ شاید بینچ بن جاتا، شاید نوٹس ہو جاتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ایک گمان ہے۔ دیکھیے یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں، یہاں پر یہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں عدلیہ کی آزادی کو انہوں نے دفن کر دیا، آئین پاکستان کو انہوں نے زندہ درگور ہونے دیا، اپنے عہدے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کمپرومائز نہیں کیا، تو انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ مزید بھی کئی کنٹیمپٹ جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہیں، فوجی عدالتوں والی سب سے بڑی ہے 45 روڈ میں، آپ نے انڈیپینڈنٹ اپیل کا حق دینا تھا، آج تک نہیں دیا، یا آفریدی صاحب نے نہیں لگائی، وہ بھی حکومت کے خلاف ہے۔ تو اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے اگلے ہفتے پاکستان کے عدالتی منظرنامے پر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، اس سے اگلے ہفتے کا آغاز ہو، ستمبر کا پہلا ہفتہ ہو، دوسرا ہفتہ ہو، اس میں ایک اور کوشش کی جائے اور اس صورتحال میں عمران خان صاحب کو ہسپتال لایا جائے تو لایا جائے۔ ہاں، آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی مزاحمت تھی، یا سیاست کے ذریعے مزاحمت تھی، یا جو اس میں ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ سیاست کی جو غلام گردشیں ہیں، اس کا وقت میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں پیدا ہوا ہے، تو اس کے جو کانسیکوینس ہیں وہ ہمیں مستقبل میں نظر آتے رہے۔ ٹھیک ہے صدیق جان صاحب، ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہر دل عزیز والی سچویشن تو ہے آپ کی اجازت سے میں رضوان صاحب کا ایک کامنٹ لے کے آپ کی طرف آؤں گا، کیونکہ بالکل، مجھے حقیقت میں جانتا ہوں آپ کہیں جو بھی۔ جی سر پلیز۔ رضوان صاحب، کل ہم نے بات کی تھی کہ لوگوں نے جس طریقے سے لوگ کل سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں، سڑکوں کے اوپر، یہاں بھی جو اسلام آباد سے مناظر آ رہے تھے، اور جو ایک فضا بن گئی ہوئی تھی، جو ماحول بن گیا ہوا تھا، اس سب کے بعد جو تحریک انصاف، یعنی وہ سارا ذہن میں رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو لوگ انگیج تھے حکومت کے ساتھ یا کسی بھی فورم کے اوپر، کوئی پینک ہے پی ٹی آئی کے اندر اس سارے معاملے کو لے کے جو گزشتہ رات ہوا ہے، یا پر امید ہیں لوگ کہ یہ اس سے بہتر کوئی راستہ نکلے گا؟ دیکھیں، ایک چیز تو واضح ہے، ظاہر ہے جو لوگ انگیج آپ نے کہا، یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ 2 اہم شخصیات ہیں، ایک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہیں، اور دوسرا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر ہیں۔ کل ہم نے 10:30 بجے تقریباً یہ خبر دی، جب ہم براہ راست تھے، کہ بیرسٹر گوہر کو 9:30 بجے محسن نقوی صاحب نے آگاہ کر دیا باقاعدہ کہ آپ آج منتقل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 10 بجے کے بعد اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ شاکنگ تھا ان کے لیے بھی، مطلب ان کو تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ تو یہ ایٹ دی 11th اور جو کچھ بھی ہوا، اس میں کچھ معلومات آ رہی ہیں کہ حکومت آڑے آ گئی اور انہوں نے کہا نہیں ہوگا، اور محسن نقوی صاحب جو ظاہر ہے کہ یقین دہانی کروا رہے تھے آخری اطلاعات کے مطابق بیرسٹر گوہر صاحب کو، وہ یہ تھا کہ شفا ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے گا اور واپس نہیں لے جایا جائے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ لائیں گے، لیکن یہ 11th اور کچھ ایسی گیم پڑی اور وہ شاکنگ تھا۔ پھر ظاہر ہے آج اس کے اوپر ریئیکشن کا دن تھا، یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ آپ جس بات کریں کہ ہائپ بن گئی بہت بڑی، اور پھر وہ ایک دم ڈراپ سین ہو گیا۔ صبح جب اٹھے تو ماحول ہی اور تھا، تو وہ اس میں پھر ظاہر ہے انہوں نے ریئیکٹ تو کرنا تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بالکل خاموشی چھا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی لیے صبح پھر عظمیٰ خان صاحبہ اور ڈاکٹر فیصل سلطان، کیونکہ بہت بڑی چیز تھی نا، کل ایک بڑا دن تھا اور اس میں ان کا بڑا رول تھا، تو انہوں نے آ کے ظاہر ہے لوگوں کو بتایا۔ اب اس میں ایک رائے ہے کہ جی ان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ریئیکٹ کیا۔ سہیل آفریدی دوران پریس کانفرنس پہنچے اور انہوں نے بھی یعنی اس کے اوپر ریئیکٹ کیا۔ پھر وہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کے اندر سہیل آفریدی بھی گئے اور بیٹھ کے گفتگو ہوئی، اور پھر جس طرح کی گفتگو بیرسٹر گوہر صاحب جیسے بندے نے جو اس ساری سچویشن پچھلے جتنے بھی عرصے سے
پی ٹی آئی کے ساتھ جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں تو وہ مفاہمت کی ایک واحد انسان تھے جو مفاہمت کی کوشش بھی کرتے تھے، بات بھی کرتے تھے، اور پی ٹی آئی سے سخت تنقید سے اور ان کو سامنا کرنا پڑا۔ مفاہمت کی بات کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ کل وزیر اعظم شہباز شریف نے دعوت دی ہے، یعنی اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور مسائل کا حل نکالتے ہیں، اور کل ہی یعنی سپریم کورٹ کا حکم ہونے کے باوجود عمران خان کو آپ ہاسپٹل نہیں لے کے گئے، تو پھر کون سا ڈائیلاگ، کہاں کی مفاہمت؟ صحیح بات ہے۔ اور دیکھیں وہ بندہ بھی اگر جذبات میں اس حد تک آ گیا ہے کہ ہم پھر یہاں سے چلے جائیں گے، نکل جائیں گے، پارلیمنٹ سے نکل جائیں گے، یعنی استعفے دے دیں گے، اسمبلیاں چھوڑ دیں گے۔ اور یہ صدیق جان صاحب نے اس کے اوپر خبر بھی کی تھی، میری اس ویڈیو کے اندر مجھے یاد ہے، اور ہم نے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان نے یہ لکھوایا ہوا ہے باقاعدہ کہ اگر حکومت تعاون نہیں کرے، جب میں قید تنہائی میں ڈال دیا جاؤں تو آپ نے قومی اسمبلی سے نکل جانا ہے ابتدائی طور پہ، پھر آگے صوبائی اسمبلیاں اور پھر کے پی گورنمنٹ اور یہ ساری چیزیں۔ تو اس تناظر میں بیرسٹر گور صاحب نے یہ بات کی ہے، اور آج انف از انف والی بات ہو گئی ہے نا۔ اب اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ انہوں نے سب کچھ کر کے دے، سخت ترین سوشل میڈیا کو آپ نے قابو کر لیا، یعنی اس حد تک کہ اپنا بیانیہ چھوڑ دیا، آپ نے خاموش کروا لیا، اس کے بعد بھی یعنی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو پھر آپ نے اپنے لوگوں سے گالیاں کھائیں۔ ہاں، پھر آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ سو اب یعنی اس کے بعد سے ایک تو لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ یعنی انگیجمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ۔ اچھا جی ہاں، انگیجمنٹ مینس کہ بتایا گیا ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ، اور اس میں ابھی یعنی اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، لیکن جو بھی ہے اس کے اندر ایک بڑی رکاوٹ موجودہ حکومت، ظاہر ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، انہوں نے اس کی پہلے کھل کے مخالفت کی، اور ایٹ دی 11th آور انہوں نے بس یعنی اس کو بالکل رکوا دیا۔ اب وہ کیسے رکوایا وہ اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں سامنے آئی۔ سو اب دوبارہ یعنی کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ کوشش دوبارہ ہوگی، جیسے وسیم ملک صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اگلے ہفتے بینچ اویلیبل نہیں ہے، وہ بینچ اویلیبل ہونا نہ ہونا وہ ایک لیکن سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں جو انہوں نے بینچ کی اویلیبلٹی کا بھی بتایا ہے، اور تب تک جو ہے وہ دوبارہ ایک اور کوشش شروع ہوگی۔ دیکھیں یہ بھی ایک دوسری کوشش تھی، پہلی کوشش تو آنکھ کے مسئلے کے اوپر ہوئی تھی منتقل، یہ دوسری ہے، تیسری کی ایک اور ٹرائی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ شروع ہو۔ تب تک پی ٹی آئی کیا رسپونڈ کرتی ہے؟ آج ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ باقاعدہ متحدہ اپوزیشن بنانے کا اعلان ہو گیا ہے، یعنی ایک بڑی چیز ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ اب جو بھی اپوزیشن کے فیصلے ہوں گے وہ متفقہ ہوں گے، متحدہ ہوں گے، اور اس میں پھر آگے چل کے جو اس حکومت کے لیے ظاہر ہے ایک پولیٹیکل جو الائنس کی صورت میں ان کو چیلنج کرنے میں، اور آگے پھر ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، وہ ایک پوری ڈیبیٹ ہے، بٹ اب تک کی سچویشن یہ ہے۔ ٹھیک ہے صدیق جان صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جو اجلاس ہوا اپوزیشن کا اس میں کیا ہوا، محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے بھی محمود اچکزئی کا جو موقف تھا وہ آپ نے اپنی ویڈیو میں بالکل تفصیل سے بتایا، ناظرین ظاہر ہے وہاں پہ سن سکتے ہیں، میں آپ کو اس ایریا میں انگیج نہیں کروں گا ابھی۔ ایک تو یہ جو مولانا فضل الرحمان کی جوائنٹ اپوزیشن میں آنا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلسل، بلاول نے بھی آج قومی اسمبلی کے اندر کہا کہ حکومت نے یہ غلط کیا ہے، صحت کا معاملہ تھا، بہتر مشورہ وزیر اعظم کو ملنا چاہیے تھا، بہت اوپنلی نہیں آئے لیکن انہوں نے یہ برڈن حکومت کے اوپر ہی ڈالا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سلیم آڈیو والا صاحب نے کہا کہ عمران خان سیاسی قیدی ہیں، کوئی عام شخص ہوتا تو ضمانت ہو چکی ہوتی۔ ایک تو اس چیز کو ایڈریس کریں کہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ واقعتاً اکٹھی ہونے جا رہی ہے، یعنی یہ تو ہے نا کہ دلی دورست والی بات ہے، پیپلز پارٹی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی حد تک کیا اب یہ پکا ہو چکا کہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ کیا مشکلات اس سارے یعنی 2-3 روز میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کس کے لیے زیادہ مشکلات بڑھیں گی؟ پی ٹی آئی کے لیے بڑھیں گی یا آپ حکومت کے لیے زیادہ مشکلات بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں رضوان صاحب نے جو بات کی ہے، میں بالکل اس حوالے سے جو تحریک انصاف ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ کوشش وہ کریں گے کہ اگلے ہفتے کیس لگ جائے، اور وہ پر امید ہیں کہ اگلے ہفتے جب کیس لگے گا، اگر لگے گا تو عدالت کنٹیمپٹ کے کیس میں آرڈر کر دے گی عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے جانے کی، اور اگر نیکسٹ ویک میں نہیں لگتا تو اس سے اگلے ہفتے جب لگے گا تو تحریک انصاف کانفیڈنٹ ہے کہ سپریم کورٹ یہی فیصلہ دے گی۔ اس لیے پہلا فیصلہ تحریک انصاف کا یہ ہے کہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ وہ نہیں لیں گے، 27 کی کال انٹیکٹ رہے گی، 27 کی تیاریاں، اور اسی 27 کی کال کی آڑ میں ایکٹیویٹیز ہوں گی اور دباؤ بڑھایا جائے گا، اور وہ پورا امید ہیں کہ عدالت سے ہمیں ایک اور بڑا فیصلہ ہمارے حق میں آ سکتا ہے۔ ایک بات
دوسرا آپ آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب پر. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی شادی کسی کی کوئی ولیمہ ہوتا ہے, ولیمے کا پروگرام ہوتا ہے, تو ہر فیملی میں نا ایک آدھ بندہ ایسا ہوتا ہے یا دو بندے ایسے ہوتے ہیں جو پورا انتظام کر رہے ہوتے ہیں, پورا ان کے ذمہ ہوتا ہے. یہ وہ آپ پہلے بھی سنا چکا ہوں. وہ پوری رات جاگتے ہیں, وہ جانور ذبح کرانا, دیگیں بنوانا, دیگوں والے کا سامان پورا کرنے میں 3-4 دن ان کو لگ جاتے ہیں. پھر وہ مطلب اس میں اچھا میں بھی یہ مولانا صاحب والا کام کرتا ہوں. چوک اعظم ہمارا جب بھی کوئی پروگرام ہو تو میرے جو ماموں ہیں ڈاکٹر مختار صاحب, یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ساری نا, کہ پورا ہال سیٹ کروانا ہے, ساری پوری ان کا یہ ذمہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ولیمے کے لیے سب تیاری مکمل ہوتی ہے اور مہمان آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح کا ایک یا میری طرح کی ایک بندہ آتا ہے, اور جب مہمان بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بندہ آ کے کہتا ہے ہاں بھائی شعیب وہ فلانی جگہ دیکھو, اسد چودھری صاحب وہ فلانا, ہاں بھائی تان مل, مطلب وہ ہر ٹیبل پہ جا کے وہ اس طرح سے کاروائی ڈالتا ہے کہ سارا ہال دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سارے انتظام یہ سارا کھانا اس نے بنوایا. ٹھیک ہے, ویسے وسیم ملک صاحب کی شادی پہ میں واقعی یہ کردار ادا کروں گا انشاءاللہ, سارے انتظام سارا کچھ. ٹھیک ہے, آپ کے ماموں والا ہی اپنا ذاتی ٹھیک ہے, نہیں ماموں والا. ٹھیک ہے, اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو متحدہ پوزیشن میں آ رہے ہیں نا, اس کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اس وقت آتے ہیں جب سٹیج لگ چکا ہوتا ہے, مہمان آ چکے ہوتے ہیں اور کھانا کھلنے والا ہوتا ہے. اس وقت مولانا صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں پوزیشن سنبھال کے, اور لگتا ہے کہ سارا یہ کام اس نے کیا ہے. مولانا صاحب کا متحدہ اپوزیشن میں آنا اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ کچھ تو بڑا ہونے والا ہے. اور مولانا اس لیے آئے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, تحریک انصاف 4 سال سے چکرے مار رہی ہے, قربانیاں دے لی ہیں, کارکنان نے جانیں دے لی ہیں, عمران خان نے ناک قید کاٹ لیا ہے, ان کی اہلیہ کارکنان سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے اور کر رہے ہیں, اور نتیجہ اسی کی وجہ سے نکل رہا ہے, ان قربانیوں اور اس مزاحمت کی وجہ سے. لیکن اگر مولانا صاحب کو متحدہ اپوزیشن میں آنے کے بعد کوئی بڑی چیز ہو جاتی ہے تو لوگ کہیں گے یار مولانا صاحب آئے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن مولانا کا مطلب ٹھیک ہے, ہمیں ان کا ایک ویٹ تو ہے, مولانا ظاہر ہے وہ بھی فیس کر رہے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. پی ٹی آئی اگر یعنی اس حد تک یہاں پہ فیس کر رہی ہے, وہ 26 نومبر ہو, وہ ہزاروں کارکنان کی گرفتاریاں ہوں, مقدمات ہوں, دوسری طرف مولانا اور ان کی جماعت جو فیس کر رہی ہے وہ بھی بڑا تشویشناک ہے. مولانا کی جماعت کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے, بہت سارے علماء, بہت سارے ان کے کارکنان جو ہیں شہید ہو چکے ہیں. ظاہر ہے وہ مولانا کی ایگزسٹنس جو ہے وہ مسئلہ بنی ہوئی ہے. وہ یعنی یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے, ان کے اوپر یہ برڈن ہے, ان کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا یا تو آپ اس پارلیمانی سیاست سے توبہ کر لیں اور ادھر آ جائیں, یا پھر یعنی واضح کریں اپنا موقف جو ہے. تو ان کا آنا میرے خیال میں تو ایک بڑا پازیٹیو نوٹ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات, یہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں, جس دن مولانا فضل الرحمان نے اپنا پورا سیاسی اور اپنی جماعت کا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال دیا, اس کے بعد اس حکومت کے میکسیمم 30-40 دن ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. موجودہ نظام جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے ساتھ لڑائی میں اتنا زیادہ اس کی انرجیز لگ رہی ہیں کہ وہ مولانا سے نہیں لڑ سکتا, اور آپ کا نظام پیچھے ہٹا ہے مولانا کے ساتھ. 7 سے 8 دن مولانا کی سوشل میڈیا کا قبضہ رہا ہے, پورے ٹویٹر کے اوپر. ٹھیک ہے, دیکھیں مولانا صاحب کا وہ مسئلہ تو نہیں ہے جو زرداری صاحب کے ایک پیر ہوتے تھے جو انہیں کہتے تھے کہ پہاڑوں سے دور چلے جائیں, سمندر کے قریب چلے جائیں. لیکن مولانا صاحب کا بھی بہرحال کوئی ہے ایسا, انہیں خود پتہ چل جاتا ہے, پتہ نہیں سخارا کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, کہ آپ کس کے قریب ہونے ہیں. تو یہ جو اپوزیشن کے قریب مولانا ہوئے ہیں تو اس میں بڑی خبر ہے. اب آتے ہیں اگلی چیز کے اوپر. گور صاحب کی انہوں نے بات کی. دیکھیں گور صاحب کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں ان کی اسٹریٹجی کے اوپر. ایک بات آپ کو میں واضح طور پہ بتا دوں, میں ان کو کئی بار میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں, میں ان کا شدید ترین ناقد بھی ہوں ان کی کچھ چیزوں کا, پہلے بہت سخت تنقید بھی کرتا رہا ہوں, لیکن پھر میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو مجھے میٹنگز کے احوال بتایا, میں سمجھتا ہوں اب اس میں مجھے پتا ہے لوگ بہت تنقید کریں گے. اس وقت تحریک انصاف میں اگر کوئی سب سے بڑے ظرف کی کوئی شخصیت ہے نا, اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس میں بڑے کلپ کے اوپر بڑی تنقید ہوگی, لیکن میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف میں اگر کوئی سب سے بڑے ظرف والی کوئی شخصیت ہے تو اس کا نام ہے بیرسٹر گور. وجہ بتاتا ہوں. ان کے پاس جتنے مختلف لوگوں کے میسیجز ہیں, اور ان کا ہمارے والا کام نہیں ہے 24 آورز والا ڈس اپیئرنگ والا, یا نہ ون ٹائم والا. ٹھیک ہے, ان کے پاس ڈس اپیئرنگ میسیج آف والا سسٹم ہے. ایک چیز ہے ان کے پاس, اور اتنا اعلیٰ ظرف آدمی ہے خدا کی قسم کہ جو لوگ ان کے بارے میں جا کے باتیں کرتے ہیں نا, ان لوگوں کے ان کے ساتھ بات خود ان کو کہتے ہیں کہ یہ کر لیں. مثلا
پی ٹی آئی کے میں ایک مثال دیتا ہوں. پی ٹی آئی کے ایک بڑی اہم پی ٹی آئی کی شخصیت نے گور صاحب کو میسج کیا کہ یہ چیز نا محسن نقوی سے پوچھیں. گور صاحب نے پوچھ لیا محسن نقوی سے, اسی شخصیت پی ٹی آئی کی شخصیت نے گور صاحب پہ اٹیک کر دیا. یہ تو بڑا محسن نقوی کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے, لیکن بیشک گور نے نہیں بتایا کہ یار مجھے تو آپ نے خود کہا تھا. گور صاحب کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کل شام تک نہیں, عمران خان کو واپس اڈیالہ لے جانے سے 1 منٹ پہلے تک گور صاحب کا موقف یہ تھا کہ راستہ جب بھی نکلنا ہے بات چیت سے نکلنا ہے. ان کے نیک نیتی سے پوائنٹ آف ویو آپ اختلاف کر سکتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ہیومن رائٹس ایگزسٹ نہیں کرتے, پوری دنیا میں یو این ختم ہو گیا ہے, ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں, انٹرنیشنل قانون مطلب پاکستان کے اندر عدالتیں ختم ہو گئی ہیں, ساری چیزیں ہیں, ہم نے جانیں نہیں گمانی, کسی کے ناک جان نہ جائے, عمران خان کو ہم نے نکالنا ہے, ہمیں بات چیت کا راستہ اپنانا چاہیے. نیک نیتی سے وہی سمجھتے ہیں. پوری انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی. کل سب سے بڑا اس سسٹم نے جو دھچکا دیا ہے وہ بیرسٹر گور جیسی ان شخصیات کو دیا ہے جو پاکستان کی خاطر نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہم ملک کی خاطر بات چیت کے ذریعے راستہ نکالیں, جو جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں اکثر اوقات کہ آپ ایکسٹریم چیزوں کی. ٹھیک ہے, کل گور صاحب, میری جو اطلاع ہے کہ گور صاحب نے کل پارلیمنٹ کے اندر جب وہاں پہ تقریر کی اور اتنی تکلیف دہ ان کی گفتگو تھی, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کے وہاں جانا تھا, مطلب ظاہر ہے ان کی والدہ ابھی حال ہی میں وفات پائی ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا. ظاہر ہے. اور میں بتاؤں بیرسٹر گور صاحب نے جو میٹنگ میں گفتگو کی نا, جو انہوں نے میرے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے میٹنگ میں گفتگو کی ہے, مجھے وہاں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت نے کہا کہ 80% لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو رہے تھے جو انہوں نے گفتگو کی. ٹھیک ہے, تو بیرسٹر گور صاحب دیکھیں, بیرسٹر گور صاحب نے ایک دن مجھے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, عمران خان نے مجھے چیئرمین بنایا ہے پارٹی کا, دنیا کی 5 بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے, مجھے عمران خان کے نام پہ میں MLA بن گیا ہوں, پوری دنیا میں لوگ مجھے جانتے ہیں. انہوں نے کہا میں اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلوں, اسٹیبلشمنٹ مجھے کیا دے سکتی ہے؟ کتنے بڑے بڑے نام تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لگے, آج کہاں ہیں؟ کونسلر بھی نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, میں کیا تھا اور اللہ نے مجھے کتنی عزت دی عمران خان کے نام. عمران خان کے ساتھ کبھی غداری نہیں کروں گا, اور وہ واقعی اس میں سب سے زیادہ دھچکا لگا ان جیسی شخصیت کو. لیکن اگلی جو بات ہے چودھری صاحب, یہ بات بہت زیادہ شائع کردار میں ہو رہی ہے پی ٹی آئی سے ہٹ کے بھی, کہ اس حکومت نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے. یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افواہیں ہیں, یہ دعوے ہیں, ہم اس کی نہ تصدیق کر رہے ہیں نہ خبر کے طور پہ بتا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, ہم سے آپ نے ایسے فیصلے کروائے کہ جس کی وجہ سے ہم اتنے بے وقت ہو گئے کہ پاکستان تو کیا دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے, اور اب آپ عمران خان کو عدالتوں کے ذریعے جو ریلیف مل رہا ہے اس کو آپ روک نہیں رہے, آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے, تو ایسے ہم نہیں چلنے دیں گے. وسیم ملک کیونکہ آج پریشان بھی لگ رہے ہیں, سیریس نہیں ہیں, تو وسیم ملک کی چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے میں یہ آخری ایک بات کر دوں کہ یہ حکومت کہہ رہی ہے شیریں کی طرح سہراب کو کہ آج میں جس مشکل سے دوچار ہوں اس میں مین کھلواڑ, اس میں مین کردار تمہارا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اس صورتحال کا شکار کر کے اور تمہیں میں راستہ دے دوں. تو تمہیں یہ آپ اس ڈرامے کی پروموشن بہت کرتے ہیں یار, کیونکہ یہ وسیم ملک صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. ویسے میں ڈرامے نہیں دیکھتا, لیکن جس ڈرامے کے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی کسی ایک قسط کے 20 ملین ویوز ہیں, تو میں کہتا ہوں یار قوم لوگ کیوں اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے وہ شیریں اور اس حکومت کا کردار میں نے ایک جیسا دیکھا ہے. وہ بھی حویلی کی مالکن بننے کے لیے اس نے اپنی عزت نفس, غیرت, خودداری اور پتہ نہیں کس چیز کی قربانی. لیکن میں نے کل کہیں پڑھا تھا کہ شاید شیریں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے, مجھے نہیں پتا, میں اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, پڑھا تھا. الٹیمیٹلی نہ شیریں بچے گی نہ سہراب بچے گا. اچھا بالکل, ہم کلوزنگ سے پہلے ایک صرف وسیم ملک صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے, میں صرف 2 باتوں پہ کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, سابق وزیر اعظم عمران خان, ان کی صحت کا مسئلہ اس وقت ہائپڈ ہے. یہ جو آپ مشترکہ اپوزیشن الائنس کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس کے اور بھی بہت زیادہ نکات ہیں جس کی وجہ سے یہ ضروری بھی ہے. ورنہ آپ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں, اور ایگزیکٹلی آج پریس کانفرنسز میں جو گفتگو ہوئی, آپ کشمیر سے لے کر خیبر پختونخوا, بلوچستان اور یہ سارے معاملات, اور پھر گورننس, جو ریئل ایشوز ہیں, جو اس ملک کے حقیقی مسائل ہیں, تو اس حوالے سے یہ ایک خوشائند اقدام ضرور ہے پہلی بات, اور یہ بننا بھی چاہیے. اور اس میں پھر اگین جب پی ٹی آئی اس میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے, تو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا سٹیک سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی صحت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ گزشتہ روز تک, یعنی جو آج ڈاکٹر عظمیٰ خان نے بتایا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے,
ان کے موقف میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی لچک نہیں ہے، وہ اپنے اصول سے 1 انچ بھی ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ گزشتہ روز کی کہانی ہے، کوئی ماضی کا معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ بات اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے، اس ملک کی حکومت بھی جانتی ہے، اور اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ایک رستہ نکلنے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ وہی سپریم کورٹ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ فیصلہ دے رہی ہے، اور اس کے بعد اتنا پینک پھیلا ہے۔ تو اس کی تشریح میں اس انداز سے کروں گا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اوورآل 3 سال اور بالخصوص 1 سال بدترین قید تنہائی کاٹ کر یہ جو نظام ہے، اور اس نظام کے حوالے سے جو ہمیں کہا جاتا تھا کہ پہلے 1 پیج تھا، آج کل تو ایک سلیبس ہے، تو اس نظام کے اعصاب توڑ دیے ہیں۔ یہ گزشتہ 2 روز میں واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب اس نظام کے اعصاب کو توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جب آپ کے اعصاب ٹوٹتے ہیں تو پھر پینک پھیلتا ہے، بہت خوب۔ اور یہ فطری بات ہے کہ جب پینک پھیلتا ہے تو پھر ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے، اور جب ڈیفرنس اوپینین ہوتا ہے تو پھر ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اصل سیاست اب شروع ہوئی ہے، اور اس کو کرنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو، سہیل آفریدی ہوں، بیرسٹر گور ہوں، ان کی آپس میں مفاہمت ہو، ان کی آپس میں کوئی ایسی الائنمنٹ ہو، اور اس کا اسٹیبلشمنٹ بھی جان رہی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا تو موقف نہیں ہٹا، اس کے باوجود بھی اگر وہ ہسپتال تک لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس حد تک کہ چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس میں رکاوٹیں اور علامت ہار میں تبدیلی، لیکن یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ گزشتہ 2 دن کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں ایک لمبے عرصے تک دیکھنے کو ملیں گے مختلف ایونٹس کی صورت میں۔ نیا سیاسی سیزن جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ ایک آپ ان شارٹ بس ایک بہت مختصر آپ اس کو میرے سوال کو بھی ایڈریس کر دیں کوئکلی، صدیق جان صاحب آپ بھی اس پہ چھوٹا سا مختصر کمنٹ کر دیجیے گا۔ بلاول بھٹو زرداری ایک طرف ظاہر ہے وہ حکومت سے تھوڑے خفا تو ہیں، وہ نظام چلانے کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کے بہت بڑے شدید تحفظات ہیں۔ جس قسم کے سٹیٹمنٹ پیپل پارٹی کے انکلوجر سے نکل کے آ رہے ہیں، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی بھی اب یہ سوچ رہی ہے کہ یار اس حکومت کے ساتھ رہ کے ہمیں مل کے آ رہا ہے۔ تو آج میں کسی کو سن رہا تھا، شاید نجم سیٹھی صاحب نے یہ بات کی ہے یا کسی اور نے کی ہے، کہ عدم اعتماد لانے کے اوپر بھی غور کیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ تو یہ واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی اور کتنی مضبوط حکومت ہے جو صرف ایک سپریم کورٹ کے فیصلے سے، جو ایک اس شخص سے متعلق ہے جو ڈیالہ جیل میں قید ہے، 3 سال سے زائد عرصے سے قید ہے، صرف اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جانا ہے آپ نے، تو حکومت پریشان ہو گئی ہے، وہ رہا ہو رہا ہو تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ تو عدم اعتماد جیسی کچھ چیز آپ کو بھی لگتا ہے کہ یعنی آگے چل کے ہو جائے گی؟ دیکھیں اس میں جو انفارمیشن چھوٹی سی ہے، باقی ظاہر ہے جو لگتا ہے وہ پریڈکشن، آپ نجم سیٹھی صاحب کا نام لیا آپ نے، سہیل وڑائی صاحب نے جو پریڈکشن جولائی 10 کی تھی وہ بھی ہمارے سامنے چیزیں اگر ان کے تناظر میں دیکھیں، لیکن جو اچکزئی صاحب کے پاس اور یہ جو اپوزیشن چیمبر کے میں گئے تھے بلاول کل، تو وہاں جا کے انہوں نے ان کی جو گفتگو ہوئی تھی اس وفد کے سامنے، اس سے یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس یہ بھی بیک آف مائنڈ ہے کہ اگر، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کمیٹیز میں واپس آئے اور پارلیمنٹ میں اپنا متحرک کردار ادا کرے، تو اس میں گزشتہ روز میں اور صدیق جان صاحب ایک سیاسی شخصیت کے پاس بیٹھے تھے، تو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بنسبت نون لیگ کے زیادہ ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے پہلے بھی 2 دفعہ، لیکن اس ساری سچویشن میں یعنی وہ کوشش یہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کہ جو ایسی سوچ کے حامل لوگ ہیں ان کو کسی طرح اس بات پہ کنونس کیا جا سکے، جو 26ویں ترمیم کے موقع کے اوپر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے پی ٹی آئی کو یہ آفر کی تھی کہ اگر 26ویں ترمیم رکوانی ہے تو ہم سارے اکٹھے ہو کے مسلم لیگ نون کی بھی چھٹی کراتے ہیں اور 26ویں ترمیم کی بھی چھٹی کرا سکتے ہیں، لیکن وہ پیغام لے کے مولانا فضل الرحمان نے اسپیشل، آپ کو یاد ہوگا، ملاقات ارینج کروائی، اور جب وہ پیغام لے کے وہ وفد عمران خان کے پاس پہنچا تو عمران خان نے انکار کر دیا۔ تو کیا وہ ہے کہ الیکشن کے موقع پہ بھی نظیم افضل چند صاحب نے یہ بات آن ریکارڈ کی کہ پیپلز پارٹی نے آفر کی تھی، تو اس کے موقع پہ اور ایک 26ویں ترمیم کے موقع پہ بھی اگر عمران خان نے آفر ایکسیپٹ نہیں کی تو اب 28ویں ترمیم کے موقع پہ وہ کیوں ہی ایکسیپٹ کریں گے؟ لاسٹ کمنٹ یہ ہے، جس دن یہ وسیم ملک نے کہا کہ عمران خان کے رہائی کا تاثر بنا کہ عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں، تو میاں صاحب کا سیکرٹری پہلا فون کرے گا ڈاکٹر عدنان کو،
اس سے اگلی وہ کال کریں گے رحمان ٹریولز والوں کو کہ یو کے کی پہلی فلائٹ کون سی اویلیبل ہے جس میں بزنس کلاس کی سیٹ ہو. اور تیسرے نمبر ڈاکٹر پہ فیصل وہ جو ادھر ویلکم بھی کریں گے نا, وہ ڈاکٹر فیصل صاحب اب ادھر نہیں رہے, اچھا اچھا نہیں اس وقت تو پھر چیزیں اور ہوں گی. اور تیسرے نمبر پہ احتیاطاً ایئرپورٹ تک جانے کے لیے اپنی کسی بڑی ڈگی والی گاڑی کی سلیکشن کریں گے کہ کس گاڑی میں ایئرپورٹ تک جانا ہے. اور ساتھ وہ یہ بھی شاید ان کو کہہ کہ میاں صاحب وی آر ڈن اینڈ ڈسٹس. 3 پلس سے فی الحال اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.